पामेला कपूर भारत की मशहूर सहाफ़ी और औरतों के हकूक़ के लिए अपने काम की वजह से मारूफ हैं। उन्होंने हाल ही में अपने शौहर की मदद से भारत में कारगिल बन जाने वाली घरेलू लड़कियों के इंटरव्यूज किए, ताकि पता चले कि आखिर बाइज्जत जिंदगी जीते जीते कोई लड़की कैसे इस गड्ढे में जा गिरती है जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं मिलता। पामेला का कहना था कि भारत में शादीशुदा औरतें, कॉलेज की लड़कियां, आस्तानियां और ऐसी औरतें कारगिल बनी हुई हैं कि सुनकर यकीन नहीं आता। भारतीय माशरती का ये रुख दिखाने के लिए अपने काराइन के लिए ये इंटरव्यूज पामेला ने शुक्रिया के साथ शाया कर रहा है। अदारा 20 साला कांति एक सादा दरमियानी शक्लो सूरत की लड़की है। इसका कद काफी छोटा है, जिस्म पतला मगर मतवाजन है, मामूली मेकअप करती है, किसी कदर शर्मीली है और मेल मिलाप से ग्रेस करती है। 10वीं जमात तक तालीम हासिल करने के बाद इसने एक प्राइमरी स्कूल में मुलाजमत कर ली है और इसके साथ साथ तो ट्यूशन भी पढ़ाती है। ये सिलसिला 3.5 साल से चल रहा है। तनख्वाह 150 रुपये मिलती है। इसने कॉलगर के तौर पर काम 2.5 साल से जारी रखा हुआ है, जिससे 300 रुपये माहाना कमाती है। कांति निचले मतवस्त खानदान से ताल्लुक रखती है। इसका वालिद एक फैक्ट्री से वेल्डर है और इसके तकरीबन 350 रुपये माहाना आमदनी है। इसकी तालीम 8 जमातों तक है। कांति की माँ जो फौत हो चुकी है, सिर्फ 6 जमातें पढ़ी हुई थी। कांति अपने वालिदैन की दूसरी औलाद है। इसका एक बड़ा भाई और एक छोटी बहन है। वालिद चूंकि मैट्रिक नहीं कर सका था, जिसका इसे शदीद एहसास था, इसलिए वो अपनी औलाद को मियारी स्कूलों और कॉलेजों में पढ़ाने का ख्वाब देखा करता था। यहाँ पहुंचकर कांति रुक गई। मैंने मजीद कुछ बताने के लिए कहा। वो तैयार तो ना थी, मगर मेरा इसरार और मिन्नत समाजत बढ़ी तो वो अपनी जिंदगी और बचपन से लेकर अब तक के तजुर्बात बताने पर आमादा हो गई। चुनांचे इसने बताना शुरू किया। जहाँ तक मुझे याद पड़ता है, बाप के घर में शुरू ही से गुर्बत ने डेरे डाले हुए थे, लेकिन मेरे वालिदैन के बाहमी ताल्लुकात बिल्कुल खुशगवार थे। हमने इन्हें लड़ते या एक दूसरे को बुरा भला कहते हुए बहुत कम पाया। लत्ता, खाने पीने और पहनने की अशिया की हमारे यहाँ हमेशा सी किल्लत रही। इसी वजह से मेरी वालदा बहुत झंझलाती और मगमूम रहती। फिर भी मेरे वालिद हमें अच्छी और महंगी तालीम दिलाने पर कमर बस्ता थे। उन्होंने हमें एक कानूनट में दाखिला दिला रखा था। इनकी तनख्वाह का 20% तो हमारी यूनिफॉर्म और फीसों की नजर हो जाता था। बाकी जो कुछ बचता, इससे रोटी, कपड़ा और दीगर लवाजमात मुश्किल से पूरे होते थे। मुझे ये भी याद है कि कई दफा हमें रात का खाना खाए बगैर सोना पड़ता। इससे मेरी माँ बहुत दुखिया हो जाती। फिर भी मजमूई तौर पर हम मुतमईन और खुश घराने के अफराद। मेरे वालिद के औकात कार बहुत तवील थे। जब वो थके हारे घर वापस आते, हम पर निस्फ से ज्यादा नींद तारी हो चुकी होती। मुझे अपनी माँ और बड़े भाई से बहुत लगाव था। मैं चूंकि कम उम्र थी, इसलिए मेरी समझ में ना आता कि हमारे पास मेरी दीगर क्लास फेलोज की तरह पहनने और खाने को काफी कुछ क्यों नहीं है। क्या ये मेरे वालिद के पास दौलत कम होने की वजह से है? ऐसा क्यों है? मैं अक्सर जिद करती और शोर मचाती कि मेरे पास पहनने के लिए अच्छा फ्रॉक होना चाहिए, खाने को केक, पेस्ट्रियां होनी चाहिए। मेरे रोने और बसोरने को सिर्फ मेरा बड़ा भाई अच्छी तरह महसूस करता। चुनांचे वो अपने हिस्से के खाने में से भी मुझे कुछ दे देता और अपनी शर्ट और शॉर्ट्स पर आने वाले खर्च बचाकर मेरे लिए फ्रॉक ले आता। मुझे इस वक्त इस चीज का एहसास न होता। मुझे इन बातों की समझ इस वक्त आने लगी जब मेरी उम्र 9 साल हो गई। फिर मुझे ये पता चलने लगा कि अम्मी आम तौर पर इसलिए फाका करती है कि इसके शौहर और बच्चों में को काफी खाना मिल सके। वो बहुत कमजोर और थकी थकी दिखाई देने लगी, क्योंकि सारे घर का काम इसे तन्हा निपटाना पड़ता। वालिद जब काम से वापस आते तो वो भी झुंझुलाए हुए होते थे।
اگر ہم شور مچاتے تو وہ سخت ڈانٹ ٹپٹ کرتے، بڑے بیٹے سے بہت محبت کرتے، اس لیے وہ کبھی کبھار صرف اسی کو کھلانے کے لیے کچھ نہ کچھ لے کر آتے، لیکن بڑا بھائی مجھے اس میں حصہ دار بنا لیتا۔ کھانے پینے کی چیزوں کی قلت کے باوجود ہم ایک خوش گھرانہ ہی تھے، لیکن پھر ہم پر ایک آفت ٹوٹ پڑی۔ اپنے بچپن کے غمناک واقعات اور تلخ تجربات کا تجربہ کرتے ہوئے کانتی نے کہا کہ میں اس وقت 9 سال کی تھی کہ میرا بڑا بھائی جو 11 سال کا تھا 4-5 روز شدید بخار میں مبتلا رہنے کے بعد فوت ہو گیا۔ اس کی اچانک موت والدین اور خود کانتی کے لیے خوفناک دھچکا تھی۔ باپ کی تو گویا کمر ہی ٹوٹ گئی۔ اس کے بعد ماں کی صحت تیزی سے بگڑنے لگی اور چند سال کے اندر وہ بہت ہی کمزور ہو گئی۔ کانتی نے کہا، اس نے اپنے باپ اور ماں کو اکثر یہ کہتے ہوئے سنا تھا کہ ہماری متوفی بیٹا ہماری امیدوں کا مرکز تھا۔ ہم سمجھتے تھے کہ وہ اچھی تعلیم حاصل کر کے اچھا روزگار پائے گا، ہماری دیکھ بھال کرے گا اور ہمارے چھوٹے بھائی اور بہنوں کا بھی سہارا بنے گا۔ اس کی ماں پر غم و اندوہ کے اتنے دورے پڑے کہ کچھ کھاتی پیتی نہ تھی اور کئی راتیں جاگ کر گزارا کرتی تھی۔ کبھی کبھی بے ہوش بھی ہو جاتی۔ والد اپنی تھوڑی تنخواہ کی وجہ سے اس کے علاج، معالجے، آرام اور مناسب خوراک کا اہتمام نہ کر سکتا۔ اس طرح اس کی صحت مسلسل بگڑتی چلی گئی۔ کانتی نے اپنی داستان غم جاری رکھتے ہوئے کہا کہ ہم پر دوسری بڑی آفت میرے بڑے بھائی کے انتقال کے 4 سال بعد اس وقت پڑی جب ماں کا انتقال ہو گیا۔ اس کی موت بھی ہمارے لیے بہت بڑا سانحہ تھی۔ ہم بچے جب اسکول گئے ہوئے تھے اور باپو فیکٹری میں ہوتے تو ماں مختلف چھوٹے موٹے کاموں کے لیے اندر باہر آتی جاتی رہتی تھی۔ اس دن بھی ماں غالباً مارکیٹ گئی ہوئی تھی یا ڈاکٹر کے پاس گئی تھی۔ واپسی پر وہ سڑک پر گر پڑی، سر میں شدید چوٹ لگی اور خون بہنے لگا۔ ہسپتال پہنچائے جانے سے پہلے ہی دم توڑ گئی۔ اس وقت میں تقریباً 13 سال کی تھی۔ میں اور میری چھوٹی بہن بے حد روئیں۔ چھوٹا بھائی بمشکل 7 سال کا تھا۔ ماں کی موت کا سن کر وہ سکتے میں آ گیا۔ باپو کو شدید صدمہ پہنچا۔ وہ ہر وقت مغموم رہنے لگے اور ہم سے بھی بے پرواہ ہو گئے۔ ہم سے زیادہ محبت کا اظہار کرنے کے بجائے انہوں نے چپ رہنے کا رویہ اختیار کر لیا۔ کبھی کبھار کوئی سرسری بات کر لی تو کر لی، پھر طویل خاموشی چھا جاتی۔ اس پر ہمیں ماں کی یاد مزید ستانے لگی۔ اس طرز عمل کے باوجود بھی باپ کی خواہش تھی ہم کانونٹ میں اپنی تعلیم جاری رکھیں۔ مجھے اپنی تعلیم کے ساتھ ساتھ گھر کے کام کاج بھی 13 سال کی عمر میں سنبھالنا پڑا۔ میں کام کے بوجھ کو شدت سے محسوس کرتی اور باپ کی مالی مشکلات کو سمجھے بغیر ہی بار بار اس سے گھر میں ایک نوکر رکھنے کے لیے اصرار کرتی۔ میرے مطالبے پر وہ پریشان ہوتا رہتا۔ ایک دن اس نے بتایا کہ وہ کوئی ایسا انتظام کرنا چاہتا ہے جس سے ایسا ہو جائے کہ ہم دونوں بہنوں کو گھر میں تنہا نہ رہنا پڑے اور گھر کے کام میں بھی مدد ملے۔ بالآخر انہوں نے ایسا انتظام کر ہی لیا، مگر اس انتظام نے ہماری زندگیاں تباہ کر دی۔ پوچھا گیا کہ زندگیاں کیسے تباہ ہوئی؟ کانتی نے بتایا کہ اس کا والد ایک عورت کو گھر لے آیا جسے شروع میں ہم آنٹی سمجھتے تھے، لیکن جلد ہی اندازہ ہو گیا کہ باپو نے اسے چپکے سے شادی کر لی ہے اور اس طرح وہ ہماری سوتیلی ماں بن گئی۔ ہم نے محسوس کیا کہ ہمارا باپ اس سے بہت محبت کرتا ہے اور خاندان کے ہر معاملے میں اسی کی بات سنتا اور مانتا ہے۔ وہ اس کے لیے بہت اچھے کپڑے لاتا اور اس کی بڑی بڑی ناز برداری کرتا۔ وہ صرف خود سے اور میرے باپ سے غرض رکھتی۔ اس طرح وہ آپس میں اتنے منہمک رہنے لگے کہ انہیں ہم بچوں کی کوئی پرواہ ہی نہ تھی۔ آگے پھر کانتی کی زبانی سنیے۔
ہماری بڑی بدقسمتی تھی کہ باپو نے اس کتیا نام نہاد آنٹی کو گھر میں ڈال دیا۔ اسے گھر کے کسی کام میں دلچسپی نہ تھی۔ اس نے ان کاموں میں ہم دو بہنوں کو جوت دیا۔ جب ہم تھکی ہاری اسکول سے واپس آتی تو بستہ چھوڑنے اور یونیفارم اتارنے کے بعد ہم کھانے پکانے اور دیگر کاموں میں مصروف ہو جاتی اور رات گئے تک لگی رہتی۔ ہوم ورک بھی تسلی سے نہ کر سکتی، کاموں میں مصروف ہو جاتی۔ مجھے پتا تھا کہ باپو کی آمدنی بہت کم ہے، اس کے باوجود بھی ماں کی زندگی میں ہمیں عموماً پیٹ بھر کر کھانا ملتا، البتہ کبھی کبھار کھائے بغیر سو جانا پڑتا تھا۔ لیکن اب فاقے زیادہ ہونے لگے۔ اس نام نہاد آنٹی نے کئی یار بنا رکھے تھے۔ جب باپو کام پر گیا ہوتا اور ہم اسکول میں ہوتے تو وہ ہمارے گھر میں ہوتے اور ان کی خاطر تواضع کی جا رہی ہوتی۔ ہمیں یہ بات پڑوس کی ایک خاتون نے بتائی جو ہماری متوفیہ ماں کی سہیلی رہ چکی تھی۔ پھر اس کا حوصلہ دیکھو کہ مجھے تو لڑکوں سے ملنے جلنے کی اجازت نہ تھی اور خود غیر مردوں سے گلچھریں اڑانے میں اسے کسی کی روک ٹوک نہ تھی۔ میں سب سے بڑی بیٹی ہونے کی وجہ سے ان کی حرکتوں کو برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ اس کا ہم سے مشفقانہ سلوک ہوتا تو شاید میں اس کی طرف سے عائد پابندیاں قبول بھی کر لیتی، لیکن موجودہ صورت میں ان پابندیوں کو آمریت ہی سمجھتی۔ باپو کی آمدنی محدود تھی تو اس کے اپنے کپڑے اور میک اپ وغیرہ کے لیے پیسے کہاں سے آ رہے تھے؟ ہمیں تو 2 وقت کی سادہ روٹی تک میسر نہ تھی۔ کئی دفعہ میں نے باپو سے یہ باتیں کرنے کے بارے میں سوچا، مگر وہ اس آنٹی سے اتنا پیار کرنے لگے کہ مجھے اس سے بات کرنے کی ہمت نہ ہوئی۔ اس نے کبھی ہم سے پوچھنے کی کوشش ہی نہ کی کہ یہ عورت ہم سے اچھا سلوک کر رہی ہے بھی یا نہیں۔ پھر اس وقت کانتی کا پیمانہ صبر چھلک پڑا۔ جب آنٹی نے اس کے باپ کو قائل کر لیا کہ اس کی تعلیم 10ویں جماعت سے آگے جاری رکھنے کی کوئی ضرورت نہیں، اسے کسی جاب پر لگایا جائے تاکہ یہ اپنے اخراجات خود برداشت کرے، یہ سن کر کانتی کو شدید غصہ آیا۔ بات یہیں تک نہ تھی بلکہ یہ بھی تھی کہ اس نے ایسے حالات پیدا کر دیے جن میں کانتی اور بالخصوص اس کا چھوٹا بھائی فاقوں سے دوچار ہو گئے۔ اس پر اس کا بھائی عمدہ بغاوت ہو گیا اور بعض اوقات وہ اسے بری بری گالیاں بھی دینے لگتا۔ انہیں گھر سے جیب خرچ نہ ملتا۔ کانونٹ میں جہاں دولت مند لوگوں کے بچے پڑھتے تھے وہ خود بھی کھل کر خرچ کرتے اور دوستوں کی بھی خاطر و مدارت کرتے رہتے۔ اس پر ان کے دل میں آنٹی کے خلاف غصہ مزید بڑھ جاتا۔ کانتی کے دل میں بار بار یہ خواہش پیدا ہوتی کہ اسے بھی خرچ کے لیے کہیں سے کچھ پیسے مل جایا کریں تاکہ وہ خود بھی چیزیں خریدے اور بھائی بہن کو بھی دے، تاکہ ان کے دلوں سے کمتری اور محرومی کا احساس کم ہو سکے۔ جیب خرچ تو الگ رہا، انہیں پیٹ بھر کر روٹی تک میسر نہ تھی۔ اب تو اس نے باپ سے بھی نفرت کرنا شروع کر دی کہ وہ اپنی اولاد کی نہ تو کوئی پرواہ کرتا ہے نہ ان کو وقت دیتا ہے۔ سارے پیسے لا کر نئی بیوی کے حوالے کر دیتا ہے۔ 10ویں پاس کرنے کے بعد جب باپ نے کانتی کو اگلی تعلیم جاری رکھنے کے لیے پیسے نہ دیے تو اسے سخت مایوسی ہوئی، چنانچہ اس نے نوکری کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ اس نے کہا، میں اس گھر میں سارا دن رہنا کہاں گوارا کر سکتی تھی جہاں وہ آنٹی بھی رہتی تھی۔ میں کوئی بھی جاب فوری طور پر قبول کرنے کو تیار تھی تاکہ اپنے لیے اور اپنے بہن اور بھائی کے لیے کچھ رقم حاصل کر سکوں۔ میری زبردست کوشش تھی کہ میری طرح اور بھی محض فیس وغیرہ نہ ہونے کی وجہ سے تعلیم ترک کرنے پر مجبور نہ ہو جائیں۔ چنانچہ میں نے فوری طور پر پرائمری اسکول ٹیچر کی پوسٹ پر اسٹاف کی چھٹیوں کی وجہ سے پیدا ہونے والی
خلا کو پر کرنے والے ٹیچر کے طور پر ملازمت شروع کر دی۔ بعد ازاں عارضی ٹیچر کی حیثیت میں 100 روپے ماہوار پر عارضی ٹیچر تعینات ہو گئی۔ میں نے اس کے حالات کو مزید کریدتے ہوئے وہ حالات دریافت کیے جن میں اس نے کارگل کے طور پر کام کا آغاز کیا۔ میں نے بڑی کوشش اور دم دلاسا دے کر اسے یہ ساری تفصیلات بیان کرنے پر آمادہ کر لیا۔ کانتی پہلے تو کافی جھجکی، پھر بولنا شروع کر دیا۔ میں نے اسکول میں ٹیچروں کو بتا دیا کہ مجھے رقم کی اشد ضرورت ہے۔ اگر کوئی طالبہ ٹیوشن پڑھنا چاہتی ہے تو اسے میرے نام کی سفارش کر دیجیے گا۔ اسکول میں تقریباً 3 ماہ کی ملازمت کے بعد ایک لڑکی نے اپنے گھر پر مجھ سے ٹیوشن پڑھنا شروع کر دی۔ اس سے مجھے 50 روپے مہینہ ملنے لگے۔ اس طرح تنخواہ میں 150 روپے ملنے سے میری زندگی میں بڑا فرق پڑ گیا۔ تاہم جہاں تک میری ضرورتوں کا تعلق تھا یہ بہت کم تھے۔ مجھے بہن بھائیوں کی کانونٹ کی تعلیم جاری رکھنی اور گھر میں ہم تینوں کے اخراجات کے حصے کے طور پر ادا کرنے کے لیے اس سے کہیں زیادہ آمدنی کی ضرورت تھی۔ بہرحال سردست اس سے زیادہ میں کہاں سے لاتی؟ میں نے جب کمانا شروع کیا تو باپو نے میری بہن اور بھائی کے کانونٹ فیس دینے کا سلسلہ مجھے یقین ہے کہ اس ظالم آنٹی کے اکسانے پر بند کر دیا اور ہمارے کھانے کی مقدار بھی گھٹا دی۔ اس طرح مجھے اپنی بڑی توہین اور بے چارگی کا احساس ہونا شروع ہو گیا۔ اس دوران اسکول میں مجھے یہ بات بھی محسوس ہونے لگی کہ دوسری استانیاں مجھ سے ہمیشہ بہتر لباس میں ملبوس ہوتی ہیں۔ کیا مجھے ان جیسی نہیں ہونا چاہیے؟ اس پر میرا خیال اس لڑکی کے والد کی طرف گیا جسے میں پرائیویٹ ٹیوشن پڑھا رہی تھی۔ وہ بہت دولت مند آدمی تھا اور دولت مندوں سے اس کی دوستیاں اور جان پہچان بھی کافی تھی۔ چنانچہ اس سے پہلی ملاقات میں جو ٹیوشن فیس وصول کرتے وقت ہوئی، میں نے اس سے کہا کہ میں بہت ضرورت مند ہوں، اپنی تنخواہ کی کمی کو ٹیوشن سے پوری کرنے کی کوشش کر رہی ہوں۔ اگر آپ کی کسی دوست یا رشتہ دار کو اپنے بچوں کے لیے ٹیوشن کی ضرورت ہو تو میں توجہ سے پڑھاؤں گی، اسے مجھے بھی کچھ فائدہ پہنچ جائے گا۔ یہاں پہنچ کر وہ اچانک رک گئی۔ ایسا لگا کہ وہ شاید وہ اس سلسلے میں کچھ نہیں بتانا چاہتی۔ چنانچہ کچھ دیر تک میں بھی خاموش رہی۔ میں نے اس پر اس کے ماضی کے تجربات کے انکشافات کے لیے زور دینا مناسب خیال نہ کیا۔ ادھر ادھر کی باتیں شروع کر دی جن میں اس کے اسکول کے حالات، ساتھی استانیوں کے رہن سہن، مشاغل اور دلچسپیوں کے بارے میں سوالات وغیرہ شامل تھے۔ پھر میں نے اس کا موضوع پا کر بڑی ہوشیاری سے پرائیویٹ ٹیوشن پڑھنے والی طالبہ کے والد کا ذکر کیا اور پھر پوچھا کہ کیا اس نے کچھ مزید ٹیوشن دلوائیں؟ اس پر اس نے دوبارہ اپنے تجربات بتانا شروع کر دیے۔ انتہائی غیر متوقع طور پر میری زندگی کا پہلا بڑا تحیر و خیز واقعہ پیش آ گیا۔ اس وقت میری عمر بمشکل 17 برس تھی۔ میری پرائیویٹ شاگرد کے والد نے اپنے گھر پر ایک روز مجھے کہا کہ میں اس کے ہمراہ اس کے دوست کے گھر چلوں۔ میں فوراً راضی ہو گئی کہ یہ مجھے اپنے دوست سے متعارف کروا کر اس کے ذریعے ٹیوشن دلوائے گا۔ اس شام جب میں وہاں پہنچی تو ایک بہت بڑی پارٹی ہو رہی تھی۔ اس کی رونقیں دیکھ کر میری مرعوبیت کی کوئی انتہا نہ رہی۔ میں اس بات پر کچھ شرم بھی محسوس کر رہی تھی کیونکہ میرا لباس ایسی محفل کے شایان شان نہ تھا۔ بہرحال اس نے اپنے دوست سے میرا تعارف کروایا اور مجھے اس کے پاس ہی کرسی مل گئی۔ مجھے شراب کا پیک پیش کیا گیا۔ پہلے تو میں نے انکار کیا لیکن اس کے اصرار پر کچھ نرم ہو گئے کیونکہ میں پسماندہ یا مغرور ہونے کا تاثر نہیں دینا چاہتی تھی۔ میں نے پیک تھام لیا۔ اس کی
کڑواہٹ کے باوجود 3 یا 4 پیگ ہی پی لیے۔ مجھے اپنا سر جلدی سے چکراتا ہوا محسوس ہونے لگا اور ساتھ ہی میں بطنی اور زیادہ حشاش ہونے کا مظاہرہ کرنے لگی۔ میں کھانے میں ہر کسی کے ساتھ شریک ہوئی، چند نے والے ایک میز سے اور چند دوسری میز سے اٹھائے اور مہکتی ہوئی پورے ہال میں گھومنے لگی۔ جب ڈنر ختم ہو گیا تو میں نے اپنی شاگرد کے والد سے کہا کہ مجھے میرے گھر ڈراپ کر دیں، تو اس نے مجھے کچھ دیر انتظار کرنے کو کہا کیونکہ بقول اس کا دوست مجھ سے علیحدگی میں کوئی بات کرنا چاہتا ہے۔ میں نے سوچا شاید اپنی بچی کی ٹیوشن فیس اور پڑھانے کے اوقات وغیرہ مقرر کرنا چاہتا ہوگا، اس لیے میں اس کے ساتھ اس کے کمرے میں چلی گئی۔ اس نے وہاں مجھ سے میرے کام و مشاغل، میری ملازمت اور خاندان کے حالات اور آمدنی وغیرہ پوچھنے کے بعد مجھے کچھ رقم دی اور پھر بتایا کہ جو دوست تمہیں اپنے ہمراہ لایا ہے اس نے مجھے تمہارے بارے میں بتایا کہ تم بہت ضرورت مند ہو، اس لیے میں تمہاری ہر مدد کرنے کے لیے تیار ہوں۔ میں اس پر خاموش رہی، صرف مسکرا دی۔ اس پر اس نے میری طرف بڑھنا شروع کر دیا، جس پر میں نے ذرا مزاحمت کی، لیکن نشے کی اثر کی وجہ سے میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں۔ نشے نے دماغ کو معاف کر دیا تھا، لیکن اس لیے معلوم نہیں تھا کہ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا۔ چونکہ میں کافی رقم مل جانے کی وجہ سے دلی طور پر خوش بھی تھی، اس لیے میں نے اسے آگے بڑھنے دیا اور اپنے ہاتھ اسے پکڑنے دیے۔ اس کے بعد اس نے تقریباً زبردستی ہی میرے ساتھ جنسی فعل کر دیا۔ تاہم مجھے اعتراف ہے کہ یہ حرکت اتنی خوفناک اور درد پہنچانے والی نہ تھی جتنی کہ میں پہلے سمجھ رہی تھی۔ اپنے کپڑوں کو جھاڑ واڑ کر صاف کیا، بالوں کو سمیٹتی ہوئی باہر نکل آئی۔ باہر اس کا دوست جس نے اس پروگرام کو عملی جامہ پہنوایا منتظر کھڑا تھا۔ وہ مجھے اس حالت میں دیکھ کر جھنپا، پھر راستے بھر کچھ کہے بغیر گاڑی چلاتا رہا اور مجھے گھر ڈراپ کر دیا۔ کانتی نے بعد ازاں بتایا کہ اس واقعے کے کئی روز بعد یعنی کئی ناگے کر کے وہ اپنے شاگرد کو ٹیوشن پڑھانے کے لیے گئی۔ اس کے باپ نے مجھے فراغت کے باہر ٹھہرنے کے لیے کہا جیسے کہ وہ کوئی بات کہنا چاہتا ہوں۔ اپنی بیٹی کو اندر بھیج دینے کے بعد اس نے کہا کہ وہ اس کی مدد کرنا چاہتا ہے، اس سے اسے پیسے ملیں گے۔ کرتیکا وہ اس کی ہر بات مانتی رہی۔ کانتی نے پہلے غصے کا اظہار کر کے انکار کیا اور کہا اگر وہ ویسی ہی حرکت کرنا چاہتا ہے جیسی اس رات اس کے دوست نے کی تھی تو مجھے ان کے تاثرات دیکھ کر اندازہ ہوا کہ انکار کیا تو ممکن ہے اس کی بیٹی کی ٹیوشن بھی ہاتھ سے نکل جائے۔ ابھی میں کچھ اور کہنے کی کوشش کر ہی رہی تھی تو وہ بولا کہ اس کی بات نہ مانی گئی تو وہ اس رات والی بات اس کے والدین اور اسکول والوں کی بھی بتا سکتا ہے۔ اس طرح اسکول سے بھی چھٹی ہو جائے گی۔ اور دھمکی پر میری نظروں کے سامنے اپنے گھر کے دکھ، مصیبتیں، نوکری سے قبل بہن بھائی کے غمگین چہرے گھوم گئے اور سنگ دل والدین کا رویہ بھی یاد آ گیا۔ میں نے سوچا کہ اگر سچ مچ ایسا ہو گیا تو اسکول میں بدنام ہونے کے علاوہ گھر سے بھی باہر پھینک دی جاؤں گی۔ چنانچہ میں نے جھجکتے ہوئے کہا اچھا جیسی آپ کی مرضی۔ اس طرح میں نے کارگل کے طور پر کام شروع کر دیا۔ میرے اس سوال پر کہ کارگل کے طور پر کام کے بارے میں تمہارا رد عمل کیا ہے، اس نے جواب دیا کہ گراہکوں کے ساتھ پہلے چند تجربات تو کافی ناخوشگوار اور نفرت انگیز تھے، لیکن بعد میں اس کے احساسات کافی تبدیل ہو گئے۔ پھر بھی وہ ان حرکتوں کو مضحکہ خیز، بیہودہ، گندی اور واہیات باتیں سمجھتی ہے۔ میں اب بھی اس اسکول میں پڑھا رہی ہوں
اور اس شخص کی بیٹی کی پرائیویٹ ٹیوشن بھی جاری ہے۔ مجھے اپنے امیر دوستوں، کاروباری ساتھیوں کے ہاں لانا لے جانا اپنے ذمہ لیا ہوا۔ ان دوستوں سے تجارتی فوائد حاصل کرتا ہے اور مجھ سے خود جو حرکتیں کرتا ہے ان کے عوض الگ رقم دیتا ہے۔ گھر میں نے یہ بتا رکھا تھا کہ مجھے اور ٹیوشن بھی مل گئی ہیں، شاگرد کی طرف سے پارٹی ہے۔ میں تقریباً 3 سال سے اسی جھوٹ کو نبھا رہی ہوں۔ میری شاگرد کا باپ ہفتے میں 1 یا 2 بار ایسے معاملات کہیں نہ کہیں فکس کر دیتا تھا۔ مجھے گاڑی پر وہاں لے جاتا اور گھر پر ڈراپ بھی کر دیتا۔ وہ بیک وقت دلال کا کام بھی کرتا ہے اور مجھے خود بھی استعمال کرتا ہے۔ اس کے عوض 300 روپے مہینہ ادا کرتا ہے۔ اس طرح اپنی بیٹی کی تعلیم و تربیت کی پاکیزگی مجروح کر کے مجھ سے گندے کام کرتا ہے اور کراتا بھی ہے۔ آخر میں کانتی نے ایک سوال کے جواب میں بتایا کہ مجھ سے گندے برے لوگ جو کچھ کرتے ہیں یا جن حرکتوں کے توقع کرتے ہیں میں ان پر برا نہیں مانتی۔ وہ قسم کی حرکتوں سے اپنے آپ کو مطمئن کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اسے پیٹ کی آگ اور بھائی بہن کی خاطر سب کچھ کرنا پڑتا ہے۔ اس سے ملنے والے پیسوں سے روٹی، کپڑا اور چھوٹے کے کانوینٹ کی تعلیم کے لیے فیس کا انتظام ہو جاتا ہے۔ وہ گھر سے طویل غیر حاضری سے اس مکروہ ماحول سے بھی نجات ملتی رہتی ہے جو اس کی آنٹی نے پیدا کر رکھا ہے۔ اپنے مستقبل کے منصوبوں کا ذکر کرتے ہوئے اس نے کہا، میں بھی ہر شخص کی بیٹی کی طرح کسی اچھے مرد سے شادی کر کے اپنا گھر بسانا چاہتی ہوں، لیکن چند 7 سال تک اس پیشے کو ترک نہیں کر سکتی کیونکہ بھائی کو اس کے قدموں پر کھڑا کرنا اور بہن کو بیاہنا میری ہی ذمہ داری ہے۔ میں یقیناً برے کام کو برا سمجھتی ہوں اور کوئی آبرومندانہ کام کر کے زندگی گزارنے کی متمنی ہوں، لیکن موجودہ مالی حالات اور اپنی تعلیم کی کمی کے باعث اس سائیڈ بزنس کو کیسے ترک کر سکتی ہوں۔ تاہم مجھے یقین نہیں کہ میری شادی ہو سکے گی، مجھے اپنا گھر اور اپنے بچے نصیب ہوں گے۔ یہ خفیہ زندگی آخر آشکار ہو کر رہتی ہے۔ کون ہے جو ایسی باتیں معلوم ہو جانے کے بعد بھی بیوی بنائی